अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर कुरैशी कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी, हम उन 8 जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे नौजवान चुनते हैं और उसकी वजह से वो नामर्दी का, लो स्पर्म काउंट का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों को भी ये मसले मसाइल हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें मैं ये 8 जॉब्स के अलावा एक ऐसी सीक्रेट टिप भी बताने वाला हूँ, एक ऐसी सीक्रेट जॉब भी बताने वाला हूँ जो नॉर्मली लोग स्किप कर जाते हैं या वो उसको इग्नोर कर देते हैं और बताते नहीं हैं। वो भी मैं इसमें ज़रूर मेंशन करूँगा ताकि आप लोग इस सारे मसले मसाइल से बच सकें। यहाँ मैंने लो स्पर्म काउंट की बात की, उसका मतलब है कि उन जरसूमों का जिसकी वजह से आप बाप बन सकते हैं उनका तादाद में कम होना। लेकिन इन जॉब्स की वजह से बाज़ दफ़ा मसले मसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि ना सिर्फ ये तादाद में कम हो जाते हैं बल्कि बाज़ दफ़ा ज़ीरो भी हो जाते हैं, जिसके बाद ट्रीटमेंट इंतहाई मुश्किल बल्कि बाज़ दफ़ा नामुमकिन भी हो जाता है। लो स्पर्म काउंट है क्या, आप किस तरह से अपनी रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एनीथिंग, कुछ भी आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट आए उसमें अगर आपकी स्पर्म काउंट जो है वो 20 मिलियन पर मिलीलीटर से कम आती है तो आप लो स्पर्म काउंट का शिकार हो चुके हैं। और अगर आप 15 मिलियन से भी कम आपकी रिपोर्ट आती है तो आप सीरियसली कम स्पर्म काउंट का शिकार हैं और आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। चलिए पहली जॉब की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जॉब्स जो है वो हमारी सेक्सुअल हेल्थ और हमारी लो स्पर्म काउंट पे असरअंदाज होती हैं। पहली जॉब एक्सरे टेक्नीशियन की है जो हमारी लिस्ट पे है। एक्सरे टेक्नीशियन के हवाले से देखा गया कि पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉलेजेस खुल चुके हैं जो कि नामुकम्मल मालूमात फ़राहम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और अक्सर स्टूडेंट जो है स्कूल से फ्री होने के बाद ये डिप्लोमा कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इनको जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि लेबॉर्ट्रीज़ का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ का जिक्र है यहाँ पे। आपका मुसलसल एक्सरेज़ से एक्सपोज्ड रहना, मतलब कि एक्सरेज़ आपके मुसलसल जिस्म में से गुजरती रहें और आप जो टेक्नीशियन हजरात हैं वो प्रॉपर तरीके से डोर में जो सेफ्टी रूम उनके लिए बनाया गया होता है उसके पीछे नहीं जाते एक्सरे करते, और बाज़ अपनी जॉब में भूल जाते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से मालूमात ना होने की वजह से, नामुकम्मल तालीम की वजह से वो ये सारे मालूमात उनको मुहैया नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो बार बार एक्सरे से एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पर्म काउंट ना सिर्फ कम हो जाती है बल्कि बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ज़ीरो तक भी जा सकती है। तो पहली जॉब ये है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप ये जॉब करते हैं तो आज ही से अपनी स्पर्म काउंट ना सिर्फ चेक करवाइए बल्कि इन सेफ्टी मेजर्स जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है उनको अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस का हिस्सा बना लीजिए। दूसरी जॉब जो यहाँ पे मैं ज़िक्र करता चलूँ वो है जी बाइक राइडर्स जॉब। ये चाहे आपको दुबई के शाहाना ख्वाब दिखा के वहाँ पे दी जाए पिज़्ज़ा डिलीवरीज़ की, यहाँ पाकिस्तान में फूड पांडा और चीता जैसी सर्विसेज जो बाइक राइडर्स को हायर कर रही हैं। पाकिस्तान में आजकल नॉर्मल दर्जा रात तकरीबन कोई 45 से 50 डिग्री को टच कर जाता है समर मंथ्स में, और हाई ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स होते हैं। और नॉर्मल स्पर्म जो है वो आपके टेस्टिकल में 34C पे वो नॉर्मल स्पर्म जो है वो पैदा हो सकता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे वो वैसे ही डाई हो जाएगा। नॉर्मल जो आपकी बॉडी का दर्जा हरारत होता है वो तकरीबन 37 सेंटीग्रेड्स होता है, और 37 सेंटीग्रेड्स पे भी स्पर्म जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता, पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है इसको एक सैक, एक बॉल की शक्ल में जिस्म से बाहर रखा है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के दर्जा हरारत पे भी ये स्पर्म पैदा नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं हो सकता। इसलिए उसको जिस्म से दूर और जिस्म की गर्मी से दूर रखने के लिए एक सैक में हैंग कर दिया गया है बॉल्स की शक्ल में, ताकि आप लोग जो है वो गर्मी से बच सकें और नॉर्मल स्पर्म काउंट आपकी पैदा हो सके। तो जब मुसलसल आपके टेस्टिकल्स इतनी हाई टेम्परेचर से एक्सपोज रहते हैं तो आपकी स्पर्म काउंट लो हो जाती है, और बाइक पे जो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वालों की जो घर पे अपनी बच्चे की डिलीवरी है वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है दिन ब दिन। और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाले जो राइडर हजरात हैं ये ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो इन बेचारों को ये पता भी नहीं चलता कि इनकी स्पर्म काउंट लो हो रही है, और वो डॉक्टर से रुजू भी नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी मालूमाती हो सकती है, आप लोग शेयर कर सकते। तीसरी जॉब जो है वो है जी, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर्स की जॉब है। क्योंकि रिक्शे का इंजन जो है वो सीट के नीचे लगा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आपको कभी इत्तफाक हुआ हो इस सीट पे बैठने का तो आप लोग जानते ही होंगे कि पीछे वाली सीट ही रिक्शे की इतनी ज़्यादा गर्म होती है, तो जो इंजन के ऊपर इंसान बैठा हुआ है उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो आपकी जो पेल्विक एरिया है, जो आपके हिप्स और अराउंड जेनिटल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसका दर्जा हरारत इसे चलाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से ज़मीन गर्मी में 50 को टच कर रहा है दर्जा हरारत, और अंदर से जो है इंजन की गर्मी
تو جو ہے آپ کے ٹیسٹیکلز کا تو برا حال ہو جاتا ہے. تو سپم کی صورتحال بھی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوتی ہوگی. تو ان ڈرائیور حضرات کے ساتھ بھی یہ بہت سارے مسئلے مسائل رہتے ہیں, اور اکثر ان کو بھی اس کا علم تب ہوتا ہے جب یہ بہت سارے دھکے کھا چکے ہوتے ہیں, بہت سارے حکیموں سے اپنا علاج کروا چکے ہوتے ہیں, اور پھر اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری سپرم کاؤنٹ تو لو نہیں بلکہ اب تو زیرو ہو چکی ہے. تو ان کو بھی وقت پہ پتہ چل جائے تو شاید یہ اپنا علاج کروا پائیں, اور اس کے لیے کچھ پریکاشنز بھی لے سکتے ہیں, جیسے کہ کچھ دیر کے بعد استنجا کر لیا جائے تو آپ کافی حد تک جو ہے درجہ حرارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مسلسل سارا دن رکشہ چلاتے ہیں گرمی میں, اور پھر اپنی لوگ اس سپرم کاؤنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اگلی جاب جو ہے وہ تنورچی کی ہے, جس کو آپ تنور شیف بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لوگ روٹیاں بھی لگاتے ہیں اور تنور میں بعض دفعہ کباب تکے شکے بھی لگاتے ہیں. اور یہ لوگ پاکستان اور انڈیا میں آپ کو اسٹریٹ فوڈز شاپس کے قریب جو نان شاپس ہیں, ان روٹی شاپس ہیں, ان پہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائیں گے, اور ان کا برا اثر ہوا ہوتا ہے. آپ ان کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں. آپ نے اگر کبھی ایکسپیرینس کیا ہو روٹی لینے کے لیے, تو وہاں پہ جو ہے عجیب صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. جہنم کی آگ کا سامنا یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تندور کی گرمی, باہر سے پڑنے والی گرمی, اور پھر وہاں پہ جو کھڑکتا ہوا ایک پنکھا لگا ہوتا ہے, اس کی گرم آگ جیسی ہوا. تو ان لوگوں کے سپرم کاؤنٹ کا کیا حال ہوتا ہوگا, کتنی شدید گرمی ان کے ٹیسٹیکل ایبزارب کرتے ہوں گے. اس بات کا اندازہ آپ ان کی جاب کو دیکھ کے, اور اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ لوگ لگا ہی سکتے ہیں. ان لوگوں کے پاس بھی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی, اسی وجہ سے اس طرح کی جابز میں ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. اور بہت سارے مسئلے مسائل کا ایسے بہت سارے گاؤں سے آنے والے لوگ جو ان جابز پہ لگ جاتے ہیں وہ شکار ہیں, اور اکثر ان سے ملاقات رہتی ہے. اور اگر وہ کسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے ان بیچاروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری سپرم کاؤنٹ کتنی کم ہو چکی ہے. اور پھر بعض دفعہ غربت کی وجہ سے, معاشی حالات کی وجہ سے یہ اپنا علاج بھی نہیں کروا پاتے, اور ساری عمر ان کی اسی طرح سے گزر جاتی ہے. اچھا, یہ جو والی جو جاب ہے جو اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے, اس کو کہتے ہیں جی کال سینٹر جابس. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کال سینٹر جاب میں تو ایسی کوئی جہنم کی گرمی نہیں برس رہی ہوتی, تو پھر ان لوگوں کی سپرم کاؤنٹس کیوں کم ہو جاتی ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہ ایسی جابس ہیں جو جن کو اکثر ڈاکٹرز بھی مس کر جاتے ہیں. اب اس کی وجہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بعض تو کال سینٹرز ایسے ہیں جو پنکھوں کے نیچے ہی جو ہے بچوں کو بٹھا کے کام کروا رہے ہوتے ہیں, اور ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں نئی نسل کو, ہماری سو کالڈ وائٹ کالر جاب کہہ کے. اور بعض کال سینٹر ایسے ہیں جہاں پہ اے سی بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ جو ہے نوجوانوں کی سپرم کاؤنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ گرمی نہیں ہوتی, اس کی وجہ جو ہے 10 گھنٹے مسلسل بیٹھے رہنا. اور یہ لوگ جو ہے وہ 50 گھنٹے سے بھی زیادہ ہفتے میں بچوں سے کام کرواتے ہیں, اور بعض دفعہ 1 یا 2 آف دی جاتی ہیں, وہ بھی 50 سے 60 گھنٹے مسلسل ان کو بٹھانے کے بعد. اتنا زیادہ چیئر پہ بیٹھنے کی وجہ سے, اور کیونکہ یہاں پہ گھر کا کھانا لے جانا بھی الاؤڈ نہیں ہوتا بعض دفعہ, اور گھر کا کھانا آپ لے جا کے بھی رکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے, اتنی دیر تک آپ اس کو نہیں رکھ سکتے. تو آپ کو 10 گھنٹے جب آپ کسی جگہ پہ گزار رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا. تو آپ زیادہ تر وہاں پہ ان کی کینٹینز, اپنی کینٹینز بھی ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ آپ جو ہے اس کو آرڈر بھی کر لیتے ہیں. اب آرڈرنگ کا بہت زیادہ سلسلہ ہے انڈیا پاکستان میں, اور یہ جابز بھی کال سینٹر کی بہت بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں بچے, یہ نوجوان اپنی جو ہے وہ فوڈ آرڈرنگ کرتے رہتے ہیں, فاسٹ فوڈ منگوا کے کنزیوم کرتے رہتے ہیں. بہت زیادہ بیٹھنے اور مسلسل ٹائٹ کپڑے پہننے اور چیئر پہ 10 15 12 گھنٹے بیٹھے رہنے کی وجہ سے جب یہ اس کے اوپر سے فاسٹ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں, ہائی کاربس ڈائٹ کو کنزیوم کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹوسٹیرون بننا ہی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ جسم میں مومنٹ نہیں ہے. اور مومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے ایک ہیلدی باڈی کے لیے, ہیلدی ٹیسٹوسٹیرون لیولز کے لیے, اور ہیلدی آپ کے جو ہے وہ سپمز بنانے کے لیے. تو جب وہ یہ لوگ ہلتے نہیں ہیں اور ہائی کارب ڈائٹ کو کنزیوم کرتے رہتے ہیں, تو ان میں ہارمونل چینجز آنے کی وجہ سے ان کا جو ہے سپرم کاؤنٹ لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, کیونکہ اپنی طرف سے یہ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, لیکن میڈیکلی ان کو کوئی نالج نہیں ہوتی زیادہ تر اپنے باڈی کے بارے میں. اور زیادہ تر ان میں سے جو ہے وہ اے لیولز, میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, جو یہ لوگ جو یہ جابس کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑی عمر کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایکسپلائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ان نوجوانوں کی, اور ان میں یہ بیماری آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لو سپرم کاؤنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اور ان کو بھی اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہاں تو یہ ان کی شادی ہوتی ہے, یا پھر جو ہے وہ کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹلی ان کا ڈائگنوز ہو جائے, تب ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے.
اگلی جاب جس میں آپ کی اسپم کاؤنٹ کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بلکہ 99% ان میں ایسے کیسز ہیں جن میں واقعی اسپم کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے اور بہت دیر سے ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ ہیں یہ ٹرکرز۔ اس طرح کے ٹرک آپ نے دیکھے ہوں گے روڈ پہ، اور ٹرک ڈرائیورز حضرات جو ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر اتنے زیادہ پڑھے لکھے اور معلومات ان کے پاس کم ہوتی ہیں اس حوالے سے، تو یہ لوگوں کا جو سفر ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور بعض دفعہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک کا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ دیر ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ان کا انجن سیٹ کے نیچے تو نہیں ہوتا رکشے والوں کی طرح، لیکن ان کا انجن بھی بالکل پاس ہی ہوتا ہے آگے بالکل، اور اس کی کافی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اکثر ٹرک جو ہے یہ اے سی والے نہیں ہوتے، ان میں اے سی نہیں لگا ہوتا، تو ان لوگوں کو رستے میں نہانے کا یا جو ہے پراپر ہوٹلنگ کا کوئی ارینجمنٹ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ٹرکوں کی چھتوں پہ ہی سو کے اپنا گزارا کرتے ہیں اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں اکثر ڈرائیور حضرات میں جو ہے یہ اسپم کاؤنٹ کم آتی ہے جب بھی چیک کروائی جائے تو، اور بعض میں تو زیرو بھی ہو جاتی ہے اور وہ باپ بننے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ آپ اس کیٹیگری میں جو ہے یہ اوبر کریم چلانے والے حضرات جو بغیر اے سی کی نان اے سی گاڑیاں چلاتے ہیں اور سارا دن اس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی آپ شامل کر لیجئے۔ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو ان ٹرک ڈرائیور حضرات کے ساتھ ہوتا ہے جسمانی طور پہ۔ اگلی کیٹیگری کو آپ جاب مان لیجئے یا ایز اے انڈیویجول اس کو سمجھ لیجئے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ویپ کرنے والے لوگ اور سگریٹ بیچنے اور ویپ بیچنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے آج تک ایسا کوئی نوجوان یا بندہ نہیں دیکھا جو یہ سگریٹ بیچ رہا ہے یا ویپنگ کا سامان بیچ رہا ہے اور وہ خود ویپ نہیں کرتا یا سگریٹ نہیں پیتا۔ تو میری نظر میں سے ایسا کوئی نہیں بندہ گزرا، اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ نکوٹین اور ویپنگ کا ڈائریکٹ لنک ہے اسپم کاؤنٹ کم کرنے سے۔ اس میں آپ چرس پینے والوں کو بھی شامل کر لیجئے۔ نکوٹین کے علاوہ جو لوگ چرس پیتے ہیں ان کی جو ہے ٹیسٹیکلز پہ بھی بہت ہی بھیانک قسم کے مضر اثرات آتے ہیں۔ اس میں ٹیسٹوسٹیرون پروڈکشن کو لے لیجئے، اسپم کاؤنٹ لو ہونا لے لیجئے، یا پھر ٹیسٹیکل کینسر تک بھی ان لوگوں میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اسپیشلی جو اب ویپنگ شروع ہوئی ہے، چرس اور ویپنگ یہ ٹیسٹیکل کینسر کو پیدا کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور سگریٹ بھی ان سے کہیں پیچھے نہیں ہے۔ تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ سوچ لے اور جانچ لے، اور شادی کرنے سے پہلے چیک ضرور کروا لے کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کی اسپم کاؤنٹ لو تو نہیں ہے، ٹیسٹوسٹیرون پروڈکشن جو ہے وہ نارمل ہے، اس کے ٹیسٹیکل جو ہے وہ پراپر ورکنگ میں ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو چیک کروا لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شادی کا تصور بھی ذہن میں لانا چاہیے۔ آخری جاب جو اسپم کاؤنٹس کو کم کرتی ہے وہ ہے جی جم ٹرینر، وہ حضرات جو خود بھی انابولک اسٹیرائڈز لیتے ہیں اور سپلیمنٹس کے طور پہ، اور نہ صرف وہ خود لیتے ہیں بلکہ اپنے جو ٹرینی ہیں ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے ٹرینی صرف یہ سوچ کے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو میرا استاد ہے جو بات مجھے بتا رہا ہے وہ ظاہر ہے میرے حق میں اور میرے بینیفٹ میں ہی ہوگی، تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان سپلیمنٹس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں بغیر جانے بوجھے، بغیر ڈاکٹر سے پوچھے کہ انابولک اسٹیرائڈز اور سپلیمنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کس باڈی کے لیے کون سا سپلیمنٹ لینا چاہیے اور کون سا سپلیمنٹ نہیں لینا چاہیے، اور انابولک اسٹیرائڈز کیا ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی دوائیاں ہیں جو آپ کے مسلز کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور بہت جلدی آپ کے مسلز اور جسم کو بڑا کر دیتی ہیں، اور آپ کے مسلز بہت جلدی بڑے بڑے اور پرومیننٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے مضر اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو بھی شاید کم ہوگی، اور اس کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نیچے تو جاتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا جو ہے اس میں اسپم کاؤنٹ زیرو ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس جاب میں اکثر ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو تقریباً جو ہے لا علاج ہونے کے بعد ڈاکٹرز سے رجوع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بہت ہی زیادہ خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ایسے پینفل پروسیجرز اور ایسی ٹیسٹنگ سے بھی گزرنا پڑتا ہے جو کہ نارملی ہم لوگ نہیں ریکمینڈ کرتے یا نہیں کرواتے عام مریض کے لیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے ایک سیکرٹ ٹپ جو میں نے اینڈ میں دینی تھی آپ کو، وہ یہ ہے کہ ایک آخری چیز جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمیں زکام، نزلہ، کھانسی ہونے کے لیے ہو جائے یا پیٹ خراب ہو جائے تو ہم لوگ میڈیکل سٹور سے خوراک بنوا کے کھانے کا جو طریقہ کار ہے، یہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ سیلف میڈیکیشن ہم لوگوں نے بہت زیادہ شروع کر دی ہے، پیناڈول اور اس طرح کی اور بہت ساری دوائیاں جو ہم نے زبانی رٹ لی ہیں اور ان کو ہم نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اکثر ایسی دوائیاں ہوتی ہیں اور اکثر ایسے میڈیکل سٹور والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی خوراکیں بنا کے دیتے ہیں، ایسی دوائیاں دے دیتے ہیں جو کہ آپ عام مسئلوں کے لیے ان سے لیتے ہیں، الرجک، پیٹ خراب، گلا خراب وغیرہ کے لیے، لیکن وہ آپ کے اسپمس کاؤنٹ کو نہ صرف ڈاؤن کرتی ہیں بلکہ ان کو زیرو کرنے کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔